यहाँ मुसलमानों के दिल हर्ट होते हैं, तो सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि शराब पे भी पाबंदी लगनी चाहिए और मनशियात पर भी मुकम्मल पाबंदी। हम इसी मुल्क में रह रहे हैं ना, जिस मुल्क में जिसका आइन के तहत गुजरात है, बिहार है। जब गुजरात में टूरिज्म नहीं है क्या? आप वहाँ का टूरिज्म बजट देखिए और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बजट देखिए। आप बताइए, जब बिहार जैसी स्टेट, जब गुजरात जैसी स्टेट और भी कुछ ये रियासतें अब शराब को बैन कर रहे हैं, तो चाहिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ये है कि अल्लाह ताला इस महीने में आसमानों के दरवाजे रहमत की खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम की बंद करता है, और साथ में इंसान को मौका देता है कि आपको हर महीने में फिक्र रहती है कि मैं शैतान से पनाह मांगूं और फिर जाके नमाज के लिए तैयार हो जाऊं, किसी भी इबादत के लिए। लेकिन इस रहमत वाले महीने में मैंने आपके लिए शयातीन ही बंद कर दी है, इसलिए आपके लिए अब टेंशन ही कुछ नहीं है। आपको सीधा रास्ता है जन्नत का, जो आपके घर से शुरू होता है और आपकी मस्जिद में इख्तिताम होता है। कश्मीर में आपका खैर मकदम है, और इस टाइम हम उत्तरी कश्मीर जिले बांडीपुरा के शादीपुरा त्रगाम अल-जामिअतुल कादरिया में मौजूद है। आपको बताने की कोशिश करेंगे आज के जो हमारे मेहमानानी गुफ्तगू है किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कारवानी इस्लामिया इंटरनेशनल के अमीर गुलाम रसूल हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है, और आपको बताने की कोशिश करेंगे आज वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। तो आज अजीम माही मुबारक चल रहा है। अगर इस माही मुबारक के हवाले से बात करेंगे तो जन्नत के दरवाजे जो है उनको खोला जाता है, उसके साथ साथ जितने भी जहन्नम के दरवाजे हैं उनको बंद किया जा रहा है। अगर इस महीने के हवाले से बात करेंगे तो रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, और नारी जहन्नम से निजात पाने वाला महीना है। और हमारे साथ जो मेहमानानी गुफ्तगू है गुलाम रसूल हामिद साहब मौजूद है। कुछ सवालात रहेंगे फजीलत रमज़ान, और उसके साथ साथ वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह से लगातार शराब पर बात हो रही है, जो मनशियात की लत लगी है जवानों को, इस सब पर आज बातचीत होगी, इस सब पर आज चर्चा होगी। आज की जो मेहमानानी गुफ्तगू है डॉक्टर गुलाम रसूल हामिद साहब है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमें से बात की। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और आपकी कोशिशों को कामयाब करे। हामिद साहब, जिस तरह से इस महीने के हवाले से बात करेंगे तो फजीलत वाला महीना है, क्या कुछ कहेंगे इस महीने के हवाले से? थोड़ा सा फजीलत आप बयान कीजिए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं इनके दिल जो है वो भी रोशनास हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ तकवा के अंदर रोज़ों का जो सारा मकाम है उसको ज़ाहिर कर दिया है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में जहाँ इरशाद फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वही इस महीने को शहर रमज़ान को शहर कुरान भी कहा गया है, शहर मवासात भी कहा गया है। इस तरीके से इसमें कहीं फजीलतें जमा हैं। उसमें शब कदर की फजीलत है, ताक़रातों की फजीलत है, फिर 15वें रमज़ान की फजीलत है। फिर इसमें इस रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ी बात है कि एक दस्तूर कायनात जिसको हम कुरान मुक़द्दस कहते हैं वो नाज़िल हुआ। इंसान को उसमें सिखाया गया कि बंदगी और इंसानियत के ज़ाविये और तरीक़े कार क्या है, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, निकाह कैसे करोगे, खाओगे कैसे, पियोगे कैसे। इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें और एक ज़िंदगी है, उसमें जाने के लिए इस ज़िंदगी में उसकी तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस महीने के अंदर इंसान को अता फरमाई, और इस पर अल्लाह ताला ने ये भी मरहमत हमें इनायत फरमाया कि आप जब पूरे साल मेरी इबादत करते हो तो ठीक है, लेकिन इस महीने में इसका अजर एक जगह 10 गुना और एक जगह 70 गुना बढ़ा दूंगा। यानी एक रकात के बदले में 70 रकात का सवाब, या एक रकात के बदले में 10 रकात का सवाब। इस तरीके से एक रुपया, एक दिरहम, एक दीनार अल्लाह के राह में खर्च करना 70 दिरहम या दीनार के बराबर है। तो इस तरीके से माल के अंदर, हम अहवाल व अक़वाल के अंदर, अफ़ाल के अंदर, आमाल के अंदर जहाँ भी हम नज़र दौड़ाएंगे, अल्लाह ताला ने इस माह मुक़द्दस सियाम में इंसान के लिए, बिलखुसूस मुसलमान के लिए, एक इतना वसी और वाफिर मिक़दार में अपनी रहमतें रखी हैं कि जितना वो उठा सकता है उठाकर इस्तिफ़ादा कर सकता है और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। और दूसरा इनाम इसमें यह है कि अल्लाह ताला इस महीने में आसमानों के दरवाजे रहमत के खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम की बंद करता है, और साथ में इंसान को मौका देता है कि आपको हर महीने में फ़िक्र रहती है कि मैं शैतान से पनाह मांगूं और फिर जाके नमाज के लिए तैयार हो जाऊं, किसी भी इबादत के लिए।
لیکن اس رحمت والے مہینے میں نے آپ کے لیے شیاطین ہی بند کر دی ہے، اس لیے آپ کے لیے اب ٹینشن ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو سیدھا راستہ ہے جنت کا، جو آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی مسجد میں اختتام ہوتا ہے. جس طرف بھی آپ نظر دوڑاؤ گے اس مہینے میں آپ کو رحمت اور برکتیں ہی ملیں گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر شعبان کے آخری جمعے کے اندر جو خطاب فرمایا اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ پر سائے فگن ہوا ماہ مقدس جیسا رمضان، اس رمضان مبارک کی برکتیں اتنی عظیم ہیں اور اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اس میں کہ میرے لیے یہ کم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اس حال میں کہ میں تھک جاؤں. اس لیے میں اپنا کمر بند باندھ کے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر پوری رات اللہ تعالیٰ سے مانگوں اور دعائیں کروں. اس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہزاروں سینکڑوں بلکہ لاکھوں فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہیں جو کسی اور مہینے میں ممکن نہیں. اگر ہم صاحب وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو کوئی ایک سالوں سے جو ہے لگاتار وادی کشمیر بربادی کی طرف جا رہا ہے. منشیات جو ہے چاروں طرف سے ہمیں وادی کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے. آج بھی ماہ مبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، آج بھی منشیات فروشوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے. کیا کچھ کہیں گے؟ لگاتار آپ بھی 1990 سے شراب کے حوالے سے بات کر رہا ہے، منشیات کے حوالے سے بات کر رہا ہے. کیا کچھ پیغام رہے گا ان جوانوں کے لیے جو اس بیماری میں؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. آپ کے ہاں یا سرکاروں کے ہاں یا جو اسمبلی میں لوگ اس وقت ہیں ان میں سے اکثر تعداد وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ منشیات کا مسئلہ ہے. ہم خالی منشیات یا جس کو ہم آپ ڈرگس کہیں گے عرفی زبان میں، عام زبان میں، یا ہم کہیں گے کہ منشیات بھی اس کو بولتے ہیں، تو ہمارے پاس وہی مسئلہ نہیں ہے. ہم دونوں چیزوں کو کہتے ہیں، لکر بھی، شراب اور منشیات دونوں چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ نشہ کی ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ لائے، انسان کو بربادی کی طرف دھکیلتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سرکار کو اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم الیکٹرسٹی فراہم کریں گے، پانی کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی فراہم کریں گے، رہنے کے لیے گھر فراہم کرنی ہے. ساری چیزیں سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، اس کو آپ وی آئی پی سیکورٹی اور وی آئی پی محل میں رہنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ اس کو اپنی نمائندگی کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس کی اولین نمائندگی یہ ہے کہ وہ اخلاقیات پر اور وہ معاشرے کے تئیں اپنا فرض نبھائے اور اس کی نمائندگی کرے. اسے چاہے کہ اسمبلی میں وہ بجلی کی بات بعد میں کرے، وہ پاور سپلائی کی بات بعد میں کرے، وہ واٹر سپلائی کی بات بعد میں کرے، جب اخلاقیات اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے شراب اور منشیات کی بات کرے. ہم کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کسی سکیم کے طریقے سے یہاں کے عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف کھلے عام جو شراب بک رہی ہے، مل رہی ہے، منشیات ہے، ڈرگ فروش دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں، تو جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. تب تک ہمارا جو ذہنی ارتقاء ہم کہتے ہیں کہ پروان نہیں چڑھ سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت سرکار ہے، این سی کی، نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے، بی جے پی کی ایک بڑی تعداد ہے ایم ایل ایز کی، اپوزیشن میں ہے وہ، اور ایک پی ڈی پی بھی ایک سرکاری تنظیم ہے، یہ سیاسی تنظیم ہے. اسی طریقے سے پیپلز لیگ ہے، کیا ہے کہ بہت سارے تنظیمیں ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی ایک کے لیے ہے، میں کہتا ہوں سب اس میں یکساں ہیں. ہم ایک کشتی میں سوار ہے، اگر اس میں سوراخ ہو جائے گا تو ہم سب ڈوب جائیں گے. نشہ ایسا ہی ہے، ان سب کو چاہیے اس وقت اپنے فرض منصبی پر کھڑا ہو جائیں اور تمام اختلافات سے اوپر اٹھ کے ایک قانون سازی ایسی کریں، ایسا قانون بنائے کہ منشیات اور شراب کا خاتمہ اس سرزمین سے ہو جائے. یہاں میں یہ بات پھر کروں گا کہ جو 3 سالوں سے مقامی پولیس نے، جس کو ہم جیڈ کی پولیس کہتے ہیں، ان کے کام کو میں سلوٹ کرتا ہوں، سراہتا ہوں کہ انہوں نے جو منشیات کے خلاف کام کیا وہ یقینی طور لائق سلام ہے، لائق داد ہے. لیکن ضرورت ہے کہ اگر ایک مضبوط قانون سازی اس پر ہو جائے گی اور اس شراب اور منشیات کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی آسانی ممکن ہو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا. جس طرح سے حالیہ میں ہے ایک ایم ایل اے کا بیان بھی سامنے آیا، کہا کہ اگر یہاں شراب بند ہو جائے گا تو ٹورزم پر اثر پڑے گا. کیسے آپ اس بیان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کا، جس نے بھی یہ کہا، میں نے بھی اس بیان کو دیکھا، وہ اس کا دیوالیہ پن ہے. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایجوکیٹ
ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ مطلب سوچ بوجھ رکھنے والا آدمی نہیں ہے، یا وہ مطلب میں اس کو ہزاروں ایسے مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں ٹورزم اتنا زیادہ ہے لیکن گراؤنڈ پہ شراب نہیں ہے۔ میں ایک بات بولوں گا آپ کو کہ چلو ہم نے پیسے کمائے، ہم ٹورزم پہ ڈپینڈڈ ہے اور ہم امیر بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں قبر میں جانا ہے نا۔ کون یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا شرابی ہو؟ کون اپنی بیٹی شرابی کو دینا چاہے گا؟ کون اپنی بہن شرابی کو دینا چاہے گا؟ کون کہتا ہے کہ میرا بہنوں ہی شرابی ہونا چاہیے؟ جب ہم اس شراب کو اپنے لیے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے لیے، اپنے پریوار کے لیے قبول نہیں کریں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں ٹورزم پہ اثر پڑتا ہے؟ آپ دکھائیے نا مجھے کون سا ٹورسٹ اپنی بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ آ کر یہاں شراب پیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ کے ٹورسٹ سپاٹ ہے نا، آپ کو ٹورزم پروموٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک تجویز دے، آپ ماڈریٹ بل لائے جس میں آپ کا ٹورزم بھی بچتا رہے، لیکن یہ جو سڑکوں پہ یہاں شراب بکتا ہے، لوگ شراب پی کر اب نالیوں میں گر جاتے ہیں، منشیات یہاں ہر کالج کے باہر، اسکول کے باہر ڈھونڈنا آسان رہتا ہے۔ تو ان سب کے پیچھے میں ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ جس طریقے سے کہا کہ 3 دہائیوں سے ہم چیخ رہے ہیں اس پر، کون سا سکول ہم نے چھوڑا جہاں سیمینار نہیں کیا، سمپوزیم نہیں کیا، یونیورسٹیوں میں گئے، سگنیچرنگ کمپیننگ اتنی وسیع تر بنیاد پر ہم نے کی۔ ابھی ایک سیاسی پارٹی نے کہا تھا کہ ہم سگنیچرنگ کمپیننگ چلائیں گے، ہم نے کہا کہ ہم نے تو 6.5 لاکھ لوگوں کی سگنیچر لیے ہیں، تو ہم کون سی کمپین چلائیں گے؟ اس پر چاہیے کہ ایک نہیں ساری پارٹیاں پہل کریں اور مکمل ایک قانون لائیں۔ باقی دیکھیے ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں نا، جس ملک میں جس کا آئین کے تحت گجرات ہے، بہار ہے۔ جب گجرات میں ٹورزم نہیں ہے کیا؟ آپ وہاں کا ٹورزم بجٹ دیکھیے اور کشمیر کا، جموں کشمیر کا ٹورزم بجٹ دیکھیے۔ آپ بتائیے جب بہار جیسی اسٹیٹ، جب گجرات جیسی اسٹیٹ اور بھی کچھ یہ ریاستیں اب شراب کو بین کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے گائے کے گوشت پہ پابندی لگائی گئی اور مسلمانوں نے دل کھول کے کہا، اور ہم نے خود اس پر کہا کہ جس چیز سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے ہمیں نہیں پہنچانا چاہیے، اسی طریقے سے شراب پینے سے یہاں مسلمانوں کے دل ہرٹ ہوتے ہیں، تو سرکار کو بھی بڑا دل دکھانا چاہیے کہ شراب پہ بھی پابندی لگنی چاہیے اور منشیات پر بھی مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آخری میرا سوال آپ سے رہے گا، اگر وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ بھی ہم نے دیکھا کئی ایک سالوں سے علماء کرام آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ میں جو ہے ایک محاصرہ بھی ہوا تھا، اور جس میں جو ہے علماء کرام آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو چھوٹے یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ان پر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے۔ کیا کچھ پیغام رہے گا ان علماء کرام کے؟ دیکھیے اسلام کی خوبی یہ ہے نہ کہ اسلام کی ہر مذہب کی خوبی ہے کہ ہر مذہب میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف ہونے چاہیے۔ گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، معاشرے میں اختلافات ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اسمبلی میں آج اختلافات نہیں ہے، وہاں سیاسی پارٹیاں تو ایک دوسرے پر کرسیاں برسا رہی ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مذہب کے اندر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اختلافات کا دائرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے زندہ رہنا ہی مشکل کریں اور آپ کے الفاظ میں اتنی کھٹاس ہو کہ آپ کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی اختلافات کر کے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ایسی حرکات کرتا ہے جس سے انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے، جس سے آپ کی اعتقاد کو، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اور آپ تکلیف میں پڑ رہے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے آپ اپنے مسلک پہ رہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانی و بیدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا انسان، دوسرا مسلمان یا دوسرا رہنے والا محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر سیدھی سی بات ہے آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں، تو سیدھی سی بات ہے یہ کوئی عالم نہیں ہو سکتا، کوئی مولوی نہیں ہو سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ مولوی نہیں ہے، وہ جاہل لوگ ہو سکتے ہیں جو صرف اور صرف لڑانے کے لیے ہی اختلافات کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت اور ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اور بھی زیادہ اجاگر کریں اور آپ کو موقع ملے۔ یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کو چاہیے کہ ان جو چیزیں بے حس ہو چکی ہمارے معاشرے اندر، ان کے اندر حس ڈالے، روح ڈالے۔ یہ میڈیا کا بھی کام ہے، اس لیے جمہوریت کی ایک جو پلر ہے، ایک جو وکٹ ہے، اس کو
मीडिया भी कहा जाता बहुत है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस टाइम हम थे अल जामिअतुल कादरिया त्रिगाम शादीपुरा में और हमारे साथ जो मेहमानान गुफ्तगू थे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अलहाज जो है गुलाम रसूल हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और शराब पर बात हुई। जिस तरह से लगातार जो है शराब के चर्चे आज वादी कश्मीर में चल रहे हैं, असेंबली में भी इसकी बात हो रही है और आपको बता दें कुछ सवाल थे उनके जवाब भी हमने हासिल करने की कोशिश की। और हमारे साथ जुड़े रहिए और DB लाइव के लिए अगली सेगमेंट तक दीजिए अपने मेज़बान सईद उबैद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।